कुल कुफ्र के मुकाबले में। अब वो अलग बात है अली के मुकाबले में कोई आया या आई वो कुल कुफ्र है। जी बाबा सुभान अल्लाह नारा हैदरी। कुल्ले ईमान के मुकाबले में जो आएगा वो कुल कुफ्र होगा। अब कुल्ले ईमान अली के दर से और इल्म अली के दर से। और आज इस इमाम का तज़किरा मैंने करना है, बस थोड़े से लम्हे पीछे मैंने उस इमाम तक पहुंचना है। टाइम तो बहुत हो गया, चलिए मैं पहुंचता हूँ इमाम तक, क्योंकि मुझे बरामदी का एक वक्त बताया गया है, कोशिश करूँगा उसी वक्त पे हो जाए, लेकिन उस वक्त पे नहीं होगा, टाइमिंग भाई शॉर्ट है, मुझे थोड़ा पढ़ना है। यकम में इंशाअल्लाह लाहौर इमामिया कॉलोनी में बशर्ते ज़िंदगी और सेहत हासिल होगी। जिस इमाम का तज़किरा मैं करने लगा उन्हें ये फरमाते हैं कि मेरे अली से दो रिश्ते हैं। सुभान अल्लाह। एक कि मैं अली का बेटा हूँ, वाह वाह। दूसरा ये कि मैं अली का शिया हूँ। जियो। और कमाल की बात है, जाओ उठाओ किताबें, मेरे छठे मौला फरमाते हैं खुदा की कसम मुझे अली का बेटा होने पे इतना लुत्फ नहीं, अली का शिया होने पे। सुभान अल्लाह। क्या बाबा बेटा हो सोने पे सुहागा, इमाम सादिक अली का शिया होने पे फख्र करते हैं। सलाम भेजिए इमाम की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई शक नहीं। मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे हुए थे, एक तहरीर आ गई, लुत्फ देखिए और मुनाज़रे का अंदाज देखिए। सुभान अल्लाह। आगे कहने लगा मैं मुनाज़रा करना चाहता हूँ। सहाबा का मजमा, इमाम फरमाते हैं आइए बिस्मिल्लाह बैठिए, करते हैं मुनाज़रा। वो बैठ गया, मौला ने फरमाया मौजू क्या है? कहने लगा तौहीद। आप खुदा को मानते हैं, मुझे बताइए कि खुदा कैसा है, कौन है, क्या है। मौला फरमाते हैं देखो देखने वाले बंदे मौजूद हैं, मुनाज़रा हम दोनों में होगा। गुफ्तगू के उन्वान का इंतखाब भी हो गया, पहले मैं अपना तारुफ करवाऊंगा, फिर आप भी करवाइए, ताकि सुनने वालों को पता तो चले कि सवाल करने वाला कौन है, सुभान अल्लाह, जवाब देने वाला कौन है। कहने लगा बताइए आपका तारुफ क्या है? मुस्कुरा के फरमाया मेरा नाम जाफर सादिक है, मेरा बाबा मोहम्मद बाकिर है, मेरा दादा ज़ैनुल आबिदीन है, शजरा हो तो ऐसा। हाय हाय हाय, मैं भी मासूम, मेरा बाबा मासूम, मेरा दादा मासूम, मेरा परदादा मासूम, उसका बाबा मासूम। मौला ने फरमाया ये हूँ मैं, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वाह। जब कहा ना तुम्हारा नाम क्या है, फौरन वहीं पे बुत बन गए, सर झुका, आंखें बंद। मौला ने फरमाया मैं पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है? खामोश, सर झुकाया, वापसी की तैयारी की, निकल गए। मौला ने फरमाया देखो, सहाबा ने कहा या अपना रसूलुल्लाह ये क्या हो गया, आपने मुनाज़रा ही नहीं किया। हम तो बड़े खुश थे कि इस्तिफादा होगा, जैसे आजकल यूट्यूब पे लोग बैठ के बड़े खुश होते हैं कि चलो सुनते हैं उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। ये यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए उन्हें भी अली के शिया ही मिले हैं। जियो भाई, दुश्मन भी जानता है पैसा कमाना है, अच्छा करो बुरा करो, अली का तज़किरा कर लो, पता चला दुश्मनी की भी जो मजबूरी हो उसे अली कहते हैं। बाबा उन्होंने कहा मौला हम इस्तिफादा करते, सवाल आते, जवाब आते, हमारे इनमें इजाफा होता, आपने मुनाज़रा किया ही नहीं। फजूल कलाम मुस्कुरा के फरमाता है मुनाज़रा भी हो गया, जीत भी गए। कहने लगे मौला जीता कौन? फरमाया मैं। मौला हारा कौन? फरमाया वो। कहने लगे मौला ना सवाल ना जवाब, मुनाज़रा हो भी गया, जीत भी गई, ये कैसे? मौला फरमाते हैं मैंने उससे पूछा था तेरा नाम क्या है, वो जानता था कि मैं जानता हूँ। वो जानता था कि मैं जानता हूँ, उसका नाम था अब्दुल्ला। अगर कहता ना अब्दुल्ला, मैं पूछता वो अल्लाह कौन है जिसका तू खुदा की कसम। चीजें हैं मेरे मौला, जरूरत नहीं हुई कोई सामने बात कर सकता। और मेरा दिल है जो सवालात आजकल चल रहे हैं उनमें से एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया है, उसका जवाब भी देता है। बेशक भाई आज चूंकि मौजू ही इल्म है और ये मिंबर इल्मी मिंबर है, फिल्मी मिंबर नहीं। जियो, ये स्टेज नहीं, ये मिंबर है, मिंबर है। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये जो तहजीब आज़ाद तक पहुँच रही है, इस तहजीब का ख्याल रखो। ये ना हो कि 50 साल के बाद तुम्हारे बच्चे मजालिस की तहजीब से नाआशना हो। ये मजलिस है, जलसा नहीं। बेशक
یہ جو بانٹی جائے گی یہ نیاز ہے، لنگر نہیں۔ واہ یہاں سے 20 سال پیچھے چلے جائیے، جب جلسہ سنا جاتا تھا نا، لفظ جلسہ تو ذہن میں آتا تھا پیپل پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا، بابا ایسے ہی عمران خان کا ہے یا فلاں کا۔ جی جی جلسہ نہیں، جب مجلس کہا جاتا ہے تو ذہنوں میں حسین حسین علیہ السلام آتے ہیں، بے شک بے شک بے شک مجلس۔ یہ کس نے کہا کہ زیادہ بندے پڑھنے والے ہوں تو وہ جلسہ ہو جاتا ہے، 2 بندے پڑھنے والے ہوں تو مجلس ہوتی ہے، 20 بندے بھی پڑھیں تو مجلس ہے، ایک بڑے تب بھی 2 بندے بھی پڑھیں تو مجلس ہے، 1 بندہ بھی پڑھے تو مجلس ہے۔ زینکم مجالسکم، زینوا مجالسکم، پھر ذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ سبحان اللہ۔ مجلسوں کو جاؤ ڈکشنریاں اٹھاؤ، کہیں بھی مجلس کا لغت میں یہ مطلب نہیں لکھا ہوا 10 ڈبے لگے ہوں، بڑا ممبر سجا ہو، ہزاروں کا مجمع ہو تو اسے مجلس کہتے ہیں۔ مجلس کا مطلب لغت میں ہے جہاں 2 بندے بیٹھ جائیں، جیو جیو بابا وہ ہے مجلس۔ ہو مسلمانوں، تمہارا نبی فرما گیا جہاں بیٹھو بس علی علی کی علی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا علی کے علاوہ جس محفل میں جس مجلس میں کوئی اور ذکر ہوگا وہ مجلس نحوست کی ہوگی، بے شک علی کا ذکر ہوگا وہ مجلس برکت کی ہوگی۔ سوال ہے دل بسم اللہ یہ بھی بتا دوں، جب لنگر کہا جائے نا لنگر تو ذہن میں آتا ہے داتا دربار میں ہوگا، کیا بات ہے ہوگا کہاں ہوگا کہاں ہوگا۔ لاہور میں 2 بڑے مزار ہیں، ایک داتا دربار، ایک پاک بی بی کا دربار۔ ہائے ہائے تقسیم کر دوں، جو داتا دربار سے ملے وہ لنگر ہے، جو پاک دامن سے ملے نیاز ہے ابھی فرق سمجھ نہیں آیا بھائی، چھوٹے چھوٹے درباروں سے لنگر ملتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے درباروں سے نیازیں ملتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجلس سے۔ اور میں یہ بھی اعلان کرتا چلو، بہرحال ابھی میں نے اپنا موضوع شروع ہی نہیں کیا، وقت میں گزرتا جا رہا ہے، لیکن مجھے پڑھنے دیجیے گا، میں نے آج محنت کی ہے مجلس میں، کیونکہ ایسے موضوع بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو مجلسوں کے اشتہارات ہیں نا، میں جو ڈیزائنرز یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، مجلسوں کے اشتہاروں میں اور دنیا کے پروگرامز کے اشتہاروں میں فرق ہونا چاہیے، کہ اچانک جب نظر پڑے تو اچانک کی نظر سے ہی پتا چلے کہ یہ مجلس کا ہے یا کسی اور پروگرام کا۔ بے شک جتنا ہو سکے رنگ رنگینیاں کم ہوں، بلیک اینڈ وائٹ کے اشتہار ہی اچھے لگتے ہیں حسین کی مجلس کے، جی 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 پیلے یلو نیلے یہ اچھا نہیں ہے۔ سوگ کی صف ہے وہاں صرف بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے۔ یہ تصویروں کا بھی رجحان جو بڑھ گیا یہ اچھا نہیں ہے، کوشش کریں اس سے گریز ہو۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اچھا جو ہو گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جو نہیں ہوئے اب وہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، کیا بات ہے جو دعویٰ علی نے کیا تھا مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سلونی قبل ان تفکرون، پوچھو علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانا ہے۔ بے شک مقدر ان بیچاروں کا وہ کل کو جہازہ سے نکل کے ان کی دنیا میں آئے، انہیں کیا پتا کہ آسمان کے راستے کیا ہے۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، علی آسمانوں کے راستے جانے کے دعوے کیوں کرتے تھے؟ علی کو پتا تھا کوئی خبردار تکابر نہ کرے، جو یہاں سے وہاں کے راستے جانے نا زیادہ وہ اور ہے، یہ راستے میں ماں سے پوچھنا پڑے باجی مدینہ کی تھے دے۔ جی کیا بات ہے بابا بھئی کہاں کے تقابل اور کہاں کے موازنے، خدا کی قسم وہ اور ہیں مولا فرماتے تھے رضینا بالقسمت الجبار، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے، دنیا کو مال دیا ہے۔ جن کے پاس مال تھا غنیمت کا مال، دنیا کا مال، لوگوں کے گھروں کے مالوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہوا تھا، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں اور جواب مدینہ تو علم تھا۔ آج گلی گلی میں اسی کے چرچے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی کے نام کو ریال کے چکروں میں مسجدوں کے ناموں پہ رکھ دیا جائے یا ان کے ناموں کے عرس منا دیے جائیں، وہ اور ہیں جو زندہ ضمیروں پہ آج بھی حکومت کر رہا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔
علی دینے کے لیے مال کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا تھا مثل علی فیکم کمثل الکعبہ، میرا علی تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے کعبہ ہے. لیکن علی کعبے جیسا ہے نا. اور کمال کی بات ہے اللہ کعبے کے دشمن کو بھی پتھر سے مارتا ہے اور میدان غدیر میں علی کے دشمن کو بھی پتھر سے مارتا ہے. کعبے کو زمانے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ خود چل کے کعبے تک جاتا ہے. علی کو بھی دنیا کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے جس کے دروازے پہ آگے سوال کرے اسے علی کہتے ہیں. علی کعبے جیسا، کعبہ علی جیسا. لیکن اگر دونوں کا تقابل کیا جائے کعبہ فضول ہو جاتا ہے، علی افضل ہو جاتا ہے. کیوں دلیل دے کر جاؤں گا؟ ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی بازاری خطابت کا عادی ہوں. قرآن سے پڑھوں گا یا 14 کے فرمان سے پڑھوں گا. علی کعبے سے افضل ہے. کیوں؟ کعبے میں جانے کے لیے مال ہونا شرط ہے، ایمان ہونا شرط نہیں. علی تک آنے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، مال ہونا شرط. جیو جیو ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات. جیو جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جو واہ. علی نے کیا تھا پوچھو مجھ سے، مگر کوئی اس دور میں نہیں تھا. کنویں کے اندر اپنا منہ ڈال کے روتے تھے. ہائے قسمت علی کی، جتنا بڑا علی سخی تھا اتنا مانگا کسی نے نہیں، اور جتنا بڑا علی عالم تھا اتنا سوال کرنے والا کوئی نہیں. صحیح بات. اس کی عملی تفسیر کو پورا کرنے والے کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. میرے مولا نے اپنے زمانے میں 4,000 شاگردوں کو ایک ایک وقت میں ان کی خیرات بانٹی ہے. آج کی دنیا میں دیکھ لو، جتنا بڑے سے بڑا پروفیسر ہو عالم ہو، ایک عالم ایک سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہوگا، 2 سبجیکٹس کا ہوگا، 3 سبجیکٹس کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 15 سبجیکٹس کا ہوگا. لیکن رکھو شیعہ سنی علماء کے سروں پہ قرآن. اگر کوئی قرآن سیکھ رہا تھا اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. اگر کوئی فقہ سیکھتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. کیمیا سیکھتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. طب سیکھتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. جو دنیا کے علوم جاننا چاہتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. جو فلسفہ جاننا چاہتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. جو کاروبار کے مسائل سیکھتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. جو ریاضی سیکھنا چاہتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. جو فزکس کیمیا بایو سمجھنا چاہتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے. جابر بن حیان یہ جعفر صادق کی جوجیاں سیدھی کر کے جابر بن حیان بنا ہے. یہی وجہ ہے اسی جابر بن حیان نے 400 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. مگر ایک کتاب وہ تھی جو 1000 صفحوں سے زیادہ تعداد پر مشتمل تھی. کتاب لکھنے کے بعد اس نے دفاعہ لکھا. آغاز میں لکھ کے کہتا ہے یہ کتاب میں نے لکھی ہے 1000 صفحات سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے. کوئی مائی کا نام جو قیامت تک اسی کتاب میں لکھے گئے نظریات کو اپنے علم سے رد کر سکے. پوری دنیا کو جابر بن حیان کا چیلنج ہے. آؤ اور میرے علم کو چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آئے اور میرے نظریے کو رد کرے. کوئی نہیں رد کر سکتا کیونکہ میں شاگرد جعفر صادق کا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ہوتی ہے امامت جس کے جوتے سیدھے کر کے لوگ دنیا کے عالم بن گئے. یہ ہوتی ہے امامت. ارے کون مقابلہ کرے گا؟ کہاں اللہ کا بنایا جعفر صادق اور کہاں 2 ٹکے کا وہ مولوی جس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کتنی عمر ہے، کہتا ہے 2 سال. واہ جیو تو 60 لگتی ہے، یہ 2 سال کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا خدا کی قسم اگر جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال نہ گزارتا تو حلال. نعمان بن ثابت، نعمان واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یا علی واہ واہ واہ، بھائی بات پہنچی یا نہیں؟ پہنچ گئی. ابن تیمیہ ایک نام ہے ناسبیوں میں، اس نے کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے بکس میں، جو لکھ سکتا تھا لکھا. اور اس نے یہ لکھا کہ فلاں شاگرد ہے امام جعفر صادق کا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں، بے شک شاگرد ہے، مگر لائق اتنا تھا، فقیہ اتنا تھا، قرآن و حدیث کا علم اتنا رکھا تھا کہ جعفر صادق کے علم سے آگے بڑھ گیا. اس کا جواب مولانا شبلی نعمانی نے اسے دیا. اس نے کہا حیا نہیں آتا یہ؟ تمہیں پتہ ہی نہیں دینے والے اور ہیں دینے والے اور ہیں. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں مانگنے والے اور ہیں دینے والے اور ہیں. اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں رحمت اللہ اور ہے صلی اللہ اور ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں زکات والے اور ہیں صلوات والے اور ہیں. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہلاکت سے بچنے والے اور ہیں بچانے والے اور ہیں.
امام صادق کوئی عام نام نہیں ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ اگر یہ فقہ 14 کی فقہ ہے تو امام صادق کے نام سے کیوں منسوب ہے؟ بیٹا کہاں جا رہے جلدی آؤ گے, میں تمہارے لیے پڑھ رہا تھا, توجہ ہے یا نہیں؟ 14 کی فقہ ہے نا, پہلے امام سے منسوب نہیں ہے, دوسرے امام سے منسوب نہیں ہے. فقہ حسنی کوئی نہیں کہتا, فقہ حسینیہ کوئی نہیں کہتا, فقہ سجادیہ کوئی نہیں کہتا, فقہ جعفر. کیوں؟ کیونکہ یہ فقہ چلتی آ رہی تھی امام تک, اس دور میں بننے لگی اور فقہیں. بے شک بے شک صحیح بات ہے. اب جو فقہ محمدی تھی وہ ادھر تھی, چونکہ اس دور میں یہ زندہ تھا اس لیے نام بھی اسی کا چلنے لگا. ممبر پہ بیٹھا ہوں, کیمرہ میرے سامنے ہے, میں مر جاؤں گا میری یہ گفتگو زندہ رہے گی. ایک نہیں 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے, یہ چاروں شاگرد ہیں میرے امام کے. اور شیعوں ناز کیا کرو علی والو, سر اٹھا کے چلا کرو. دنیا کے امام اس وقت تک امام نہیں بنتے جب تک تمہارے امام کے شاگرد نہیں بنتے. سبحان اللہ. آئینہ نور ایک ہے, آئینہ نور ایک ہے, سبھی عکس جلی ہے. میں مولا کہوں کس کو, یہاں سارے علی ہے. ایک روز جناب سلمان محمدی نے مولا علی سے پوچھا, مولا آپ کب سے ہیں؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں, سلمان جی میرے آقا, جی میری جان, سن کب نہ تھا, ہم تھے ابھی نہ تھا, ہم تھے یا وہ تھا یا ہم تھے. انصاد کے آل محمد لنا ما اللہ حالاتا, ہوا فیہا نحنو ونحنو ہوا ونحنو مظہر نور خدا, محافظ لا الہ, علی ولی اللہ, آخریات اللہ. بازو بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ علی کی صحبت میں پلنے والا کوئی کمبر, کوئی سلمان, کوئی ابو ذر. جعفر صادق کی صحبت میں پڑھنے والا کوئی ابو بصیر, کوئی ابان بن تغلب, کوئی زرارہ. علی کے اس لال نے تقسیم کر دیے تھے علوم. جس نے ادب سیکھنا ہے وہ ابان کے در پہ جائے, فقہ سیکھنی ہے زرارہ کے در پہ جائے, حدیث سیکھنی ہے ابو بصیر کے در پہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بات میں مناظرہ کرنے آتا نا, بطول کا بیٹا کہتا میں بات نہیں کروں گا. اس نے کہا دعویٰ تو آپ کرتے ہیں, آپ محمد کے وارث ہیں, آپ ہم سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا مسئلہ کے فرماتے تھے ابو ذر ان سے بات کرو, ابو بصیر ان سے بات کرو. علی فرماتے تھے ابو ذر ان سے بات کرو, اور امام صادق فرماتے تھے ابو بصیر ان سے بات کرو. اور مسکرا کے مولا فرماتے تھے تمہارا اتنا علمی لیول ہی نہیں کہ جعفر صادق سے بات کر سکو. یہ میری صحبت میں فلاح ہوا ابو بصیر ہے, اگر ہمت ہے تو ابو بصیر سے گفتگو کرو. مولا فرماتے تھے جس نے ابو بصیر کو ہرا دیا اس نے جعفر صادق کو ہرا دیا, جس نے ابو بصیر کو ہرا دیا اس نے جعفر صادق کو ہرا دیا. یہی وجہ ہے کہ جعفر صادق کی صحبت میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے شاگرد اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے کہ دنیا ان کے مقابلے سے آری ہو گئی. آج بھی فقہ جعفریہ کے مقابلے میں آنے والا بڑے بڑے صحافی آ کر کہتے ہیں ہم نے بڑوں بڑوں کے انٹرویو لیے ہیں, مگر جو شیعوں کا مولوی ہے نا اس کی تو بات ہی اور ہے, اس کی تو. اور یہ سوالات جو ہوتے رہے, میرا دل ہے ایک سوال میں بھی بیان کر دوں, میرے بچوں کو ابہام نہ رہے. پوچھا جاتا ہے اگر فلاں علی کے دشمن تھے تو علی اپنے بچوں کے نام بابا جیو 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 اپنے بچوں کے نام ان کی محبت میں کیوں رکھتے تھے؟ اب ہمیں شمر برا لگتا ہے, ہمیں یزید برا لگتا ہے. ہم تو کربلا کے بعد بچوں کا نام شمر نہیں رکھتے, ہم تو کربلا کے بعد بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے. اگر فلاں اتنے ہی برے تھے تو ان کے بعد ہی علی کے بچے آئے نا, تو علی نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ کیوں رکھے؟ کوئی نام نہیں ہے. سن لو میرا جواب. جس طرح آپ لوگوں نے علی مولا کے قاتل
मुलजिम के बेटे अब्दुर्रहमान की मोहब्बत में अपने बच्चों के नाम अब्दुर्रहमान रखे हैं। क्या मुसलमानों में अब्दुर्रहमान नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? तो इसका मतलब है तुम अली के दुश्मन हो ना। अली के कातिल की मोहब्बत में अपने बच्चों के नाम रखे। अब आगे से कहेंगे हमने तो अली के कातिल के नाम पर नहीं रखे। आपके पास क्या दलील है? जो दलील तुम्हारे पास है। मैं बात कर गया भाई, मैं बात कर गया। अगर तुमने ये कहा ना अली ने उनकी मोहब्बत में रखे थे, क़यामत तक के लिए लानती हो जाओगे, क्योंकि अली के दुश्मनों पे बच्चों के नाम रख रहे हो। तवज्जो है या नहीं? अली ने कतअन उनके नाम पे, उनकी मोहब्बत में बच्चों के नाम नहीं रखे। नाम और चीज है, किरदार और चीज है। बात पहुंची या नहीं पहुंची? अली ने शागिर्द पाया, इमाम सादिक ने शागिर्द पाया, अबू बसीर इमाम का शागिर्द। इमाम के दौर में जो खलीफा था उसका नाम था मंसूर दवानी, इमाम का दुश्मन। चूंकि ये भी वजह है कि इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में सबसे ज्यादा, यानी तमाम आइमा की जिंदगी में सबसे ज्यादा मौका, जिंदगी का अरसा मेरे छठे इमाम को मिला। दीन पहुंचाने का सबसे ज्यादा मौका मेरे छठे इमाम को मिला। पहले इमाम 25 साल घर में बैठे रहे, दूसरे इमाम के साथ क्या हुए, किसी फलां के साथ आप जानते हैं, तीसरा इमाम के साथ क्या जुल्म सितम हुए आप जानते हैं, चौथे इमाम की आधी से ज्यादा जिंदगी मजलूमियत में गुजरी, पांचवें इमाम मजलूमियत में गुजरे, छठे इमाम जब उमवी और अब्बासी आपस में हुकूमत के लड़ रहे थे, मौला ने दोनों से दरगुजर करके अपना मदरसा खोला और दुनिया को आले मोहम्मद का पैगाम। सातवें इमाम फिर वो जो 14 साल कैद में रहे, आठवें इमाम को जिला वतन करवाया गया। किसी इमाम को दीन पहुंचाने का इतना मौका नहीं मिला जितना मेरे छठे इमाम को मिला है। यही वजह है कि हमारे पास फिक्र की ज्यादा रिवायात छठे इमाम से मंसूब और नकल हुई हैं। आनी सादिक आल सादिक, यही वजह है। चारों शागिर्द हैं मेरे मौला के, जो आइमा अरबा है ना भाइयों के यहाँ, क्या क्या नाम है? इमाम अबू हनीफा, मैं तौहीन किसी की नहीं कर रहा मगर बात पहुंचाना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफा हमारे भाइयों के इमाम है, इमाम मालिक हमारे भाइयों के इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल हमारे भाइयों के इमाम हैं, और चौथे इमाम शाफी हमारे भाइयों के इमाम हैं। इनमें से दो डायरेक्ट शागिर्द हैं, दो शागिर्दों के शागिर्द हैं। जो डायरेक्ट है उनमें इमाम अबू हनीफा है और इमाम मालिक बिन अनस। और मालिक का कहना है कि मैं 10 साल इमाम सादी की बारगाह में रहा, इन 10 सालों में मैंने कोई दिन कोई रात नहीं देखा जिनमें इमाम इन 3 हालतों में से किसी एक हालत में ना हो। इन 10 सालों में जब भी सादी को देखा, या हालत नमाज में देखा, या हालत रोज़ा में देखा, या हालत तिलावत कुरान में देखा। इमाम मालिक का ये आज की मजलिस का मेरा पैगाम शिया सुन्नी भाई सारे सुनो। कल तक तो तुम कहते थे शिया काफिर, अभी पिछला महीना गुजरा है रमजान मुबारक, मैंने टीवी खोला तो 4 बजे एक चैनल पे आया हुआ था इफ्तारी का टाइम, फिक़ह जाफिया के मुताबिक इतने बजे, फिक़ह हनफिया के मुताबिक। मेरा सवाल है क्या काफिरों के रोजे भी होते हैं? फिर मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा, आप तो बड़े फॉर्म में बड़े चैनल से बैठ के कहते हैं शिया इतने बजे खोलेंगे, शियों के रोजे का टाइम ये है, फिर अपने छोटे छोटे मौलवियों को तो समझाएं ना, बंदों के दिमाग तो खराब ना करें। काफिर काफिर शिया काफिर लेके जब हुकूमत वाले कह रहे हैं कि शियों की भी एक फिक्र है। फिर मेरा एक सवाल है मासूमाना, शिया खोल रहे हैं 7:10 7:10, फिक़ह हनफिया वाले खोल रहे हैं 7 बजे। नबी पाक ने क्या दोनों टाइम पे खोला था? मुमकिन ही नहीं है, ये सारी एक दफा ही होती है एक टाइम। आया 7 बजे खोला था या 7:10? इससे मुझे गर्ज नहीं कि सही टाइम क्या है, वो छोड़े। नबी ने कौन सा टाइम रखा है? अगर तो 7 बजे वाला रखा था तो इसका मतलब है फिक़ह जाफरिया गलत। अगर तो 7:10 में खोला था तो इसका मतलब है फिक़ह हनफिया गलत।
ایک تو غلط ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ دونوں صحیح ہو. ایک غلط ہے ایک صحیح. جواب میں نہیں دوں گا، میں سوال کر رہا ہوں. ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. چھوڑو ان باتوں کو، تراویح کون پڑھتا ہے، نماز ماتم کون کرتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو. ہاتھ کھول کے کون پڑھتا ہے، باندھ کے کون پڑھتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو. زکوٰۃ بینکوں میں کون دیتا ہے اور اپنے مرکزی اداروں میں کون دیتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو. کہ حج کے احکام ان کے کیا ہیں اور ان کے کیا ہیں، چھوڑو ان باتوں کو. شمال کو اوپر رکھنا ہے یا نیچے رکھنا ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو. مجھے بس اتنا بتاؤ، یا فقہ جعفریہ غلط ہے یا فقہ حنفیہ غلط ہے. اگر تو فقہ جعفریہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے فقہ حنفیہ صحیح ہے. اگر فقہ حنفیہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ کا زمانہ امام صادق والا زمانہ ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں، میرے نبی دنیا سے 11 ہجری میں نبی سے لے کر امام ابو حنیفہ تک کون تھا جو ان کو بتانے آیا تھا کہ دیکھو محمد یہ کہہ رہے تھے، دیکھو محمد یہ کہہ رہے تھے، دیکھو محمد یہ کہہ رہے تھے. اگر تم مجھ سے سوال کرو نا جعفر صادق کو کس نے بتایا تھا، میرا بچہ بھی اپن کے لیے چھوڑ کے کہے گا جعفر صادق کو بتانے والا محمد باقر تھا، محمد باقر کو بتانے والا زین العابدین تھا، اور زین العابدین نے علم اس سے لیا تھا. محمد سجدے میں ہوتا تھا، سجاد کا بابا پشت میں ہوتا تھا. اللہ کی آواز آتی تھی، نماز کا تو ٹائم مکمل ہو گیا مگر محمد راضی میں تب ہوگا جب حسین سر اٹھائے. اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا، بڑے بڑے آئے نبی کے بعد، بڑے بڑے بیٹھے نبی کے بعد، بڑوں بڑوں نے نمازیں پڑھائی نبی کے بعد، لیکن تاریخ گواہ ہے جب 25 سال کے بعد علی خلافت کو ٹھوکر مار کے جب کہہ رہے تھے میں خلافت نہیں سنبھالوں گا، لوگوں نے علی کی ابا دامن پکڑا، جا علی آئیے خلافت کو سنبھالیے. علی چلتے چلتے اپنے نبی کی مسجد تک پہنچے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا. علی نے پہلا قدم ادھر رکھا جہاں کوئی اور بیٹھا تھا، دوسرا قدم ادھر رکھا جہاں کوئی اور بیٹھا تھا، تیسرا قدم ادھر رکھا جہاں کوئی اور بیٹھا تھا. وہاں آ کر بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے، وہاں آ کر بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے. کانوں میں باتیں ہونے لگی، یہ کیا ہو گیا، لا حول ولا قوت. علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. دلوں کے راز جاننے والے علی نے کانوں میں ہونے والی سرگوشیوں کو سن لیا. صاحب ذوالفقار نے میام سے ذوالفقار نکالی، اس کی جانب اشارہ کر کے کہا کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا یا علی ادھر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. فرمایا حد ہو گئی، لکڑی یاد ہے مہر نبوت بھول گیا. ابھی علی نے نماز پڑھانا شروع کی. اٹھاؤ صحیح مسلم، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے جب علی نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں لوگوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی. ایک نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگا کچھ یاد آیا. اس نے کہا تم بتاؤ تمہیں کیا یاد آیا. اس جملے سے بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں کدھر جاؤں. صحیح مسلم کے جملے ہیں. ایک دوسرے سے کہنے لگا ہم نے نبی کے بعد بڑی بڑی نمازیں پڑھی لیکن آج علی کے پیچھے نماز پڑھ کے محمد کی نماز یاد آ رہی. ابھی بھی پتہ نہیں چلا. تم ہمیں کافر کہو مشرک کہو، ہماری نمازیں وہی ہیں جو جعفر صادق کی ہیں، ہماری نمازیں وہی ہیں جو علی کی ہیں، اور علی کی وہی نمازیں ہیں جو محمد کی ہیں. ایک دعا ہے علی صاحب حسین نام کا مومن پولیس کی قید میں ہے، مالک انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائے. بیرون ملک ہیں، مالک انہیں وطن تک پہنچائیں. سید محسن رضا زیدی کی صحت و سلامتی کی دعا ہے مالک سے عطا فرمائے. سید قمر رضا ابن کرنل عزادار حسین مالک انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اور دعا کیجئے گا میرے والد بزرگوار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، عید کے دن سے کافی علیم ہیں، مالک انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. جس کی وجہ سے مجالس بھی میں نہیں پڑھ رہا تھا لیکن قریب قریب کی پڑھ رہا ہوں. اس قریب میں آپ کا مجھے مزہ بھی آتا. تو آپ میرے ساتھ ہیں نا بھائی. منصور توانگی نے کہا کہ علم و عمل و معرفت و عقیدت سے مدینہ لبریز ہے. خرچے میرے چرچے جعفر صادق کے کیوں کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تیار کرتا ہوں جو اسی کا قریبی ہو.
منصور دیوانکی نے وہ بندہ تیار کیا جو 2 سال امام کے پاس پڑھتا رہا کہ شاگرد انہی کا تیار کر کے ان کے خلاف کر دیتا. یہ جو اندر کے بندے ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے نبی کے لیے کافر خطرناک نہیں تھے، منافق تھے. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ میں عرض کروں یہ کہانی ہے، البتہ صرف کہانی ہے لیکن بڑی سبق آموز ہے. ایک جنگل تھا بہت بڑا، جو پیچھے کھڑے ہیں آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ زندہ باد. جنگل تھا بہت بڑا، ادھر آری آگے آری نے ایک دن لیٹے لیٹے بڑے بڑے درختوں سے کہا اپنی خیر مناؤ، میں آ گئی ہوں تم سب کو کاٹنے کے لیے. جو بڑا درخت تھا نا اس نے آری سے کہا تم کیا، کہاں تم کہاں ہم، اتنی سی آری اور اتنے بڑے بڑے درخت، تم ہمارا کیا نقصان پہنچا؟ آری نے کہا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پیچھے دستہ تمہاری لکڑی کا ہی ہے. اب وہ جو جنگل کا بادشاہ درخت تھا نا اس نے باقیوں سے کہا خیر مناؤ، ہمارا اپنا ہی اسی سے جا ملا ہے. اس کے سہارے ہم کاٹے جائیں گے. اب منصور دیوانکی نے بندہ وہ تیار کیا جو امام کا شاگرد رہا تھا 2 سال. اس نے کہا میں تمہیں سوالات لکھ کے دیتا ہوں جیسے آج کل لکھوا کے لاتے ہیں، اوپر سے پڑھ کے کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، راویوں کے نام نہیں آتے، اور آئے فقہ جعفریہ سے سوال کرتے. یہ وہی بات ہے جب مولا امیر نے سنونی کا دعویٰ کیا نا تو ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یا علی اگر آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راز سے بہتر جانتے ہیں تو بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ جنوں کے راز جانتے تھے اور جانتے تھے یہ کہاں سے بول رہا ہے. علی فرمانے لگے جتنے تیرے سر کے بال ہیں میں بتا بھی دوں تو شمار نہیں کر سکتا، مگر اتنا بتا دیتا ہوں جتنے تیرے سر کے بال ہیں اتنے اللہ کے ملائکہ ہیں جو تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں. بات پہنچی ہے یا نہیں؟ جیسا سوال ہو ویسا ہی جواب ہو. تمہاری حیثیت ہی نہیں کہ تمہیں اپنے علمی انداز میں علمی لیول پہ لا کے جواب دے. ہماری زبانیں جواب دے سکتی ہیں، تمہارے کان وہ جواب سن نہیں سکتے. انہوں نے بندہ تیار کیا. اچھا میں کچھ سوال لکھ کے لایا ہوں کتاب سے، اگر آپ کا دل ہو تو میں وہ سوال پیش کروں جو امام صادق سے ہوئے. بسم اللہ. سبحان اللہ. منصور دیوانکی وہ بندہ جو امام کا شاگرد تھا، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ 2 سال رہا امام کے پاس. لے آیا امام کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا امام یہ بہت بڑا امام ہے، اور اس نے کہا اگر تم امام سے سوال کرو گے نا میں تمہیں امام اعظم کا لقب دوں گا. مل گیا نا امام اعظم کا لقب. بھائی حیرت ہو گئی، جو استاد ہے وہ صرف امام، جو شاگرد ہے وہ امام اعظم. ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ چاہت کیا ہے؟ سنو، منصور دیوانکی وقت کے خلیفے نے تیار کیا تھا یہ بندہ امام کے مقابلے میں فکر آنے کے لیے. اور بھائی استاد ایک ہے، شاگرد اسی کا ہے. ایک مسئلے میں اختلاف ہونا چاہیے تھا، 2 میں ہونا چاہیے تھا. نماز بھی مختلف ہو گئی، روزہ بھی مختلف ہو گیا، حج بھی مختلف، زکوٰۃ بھی مختلف، خمس بھی مختلف، اور جہاد میں لاپتہ بھی مختلف، لاپتہ بھی مختلف. بھائی سارے قواعد ہی مختلف ہو گئے تو کوئی تو چال بنی نا، کوئی تو جال بنایا گیا نا، کوئی تو غلط ہے کوئی تو صحیح ہے. 6 مہینے کے بعد وہ بندہ سوال تیار کر کے لایا کہ سوال ایسے کروں گا کہ علی کا بیٹا لاجواب ہو گیا. میرے ٹھیک ہے ٹائم بھی ہو گیا، میں بات بھی شروع کرتا ہوں. چلیے مسائل میں تھوڑا پڑھوں گا میں انشاءاللہ. اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیے کہ ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہے؟ واہ واہ. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جس کا خون بہ جائے وہ ذبیحہ، واہ جس کا نہ بہے وہ مردار. سائنٹیفک. اچھا کہنے لگا پھر حلال اور حرام میں فرق کیوں رکھا؟ ذبیحہ کو حلال بنایا، مردار کو حرام بنایا. اللہ مردار کو بھی حلال کر دے. میرے مولا نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ ذبیحہ کا خون نکل جاتا ہے اور مردار کا نہیں نکلتا. اس نے کہا اچھا پھر اللہ نے خون کو ہی حرام کیوں قرار دیا؟ خون کو ہی حلال رکھتا تاکہ کوئی گوشت ضائع نہ ہوتا. مولا فرماتے ہیں خون پینے سے 3
فساد پیدا ہوتے صحیح ہیں. بات. ایک انسان کثیف القلب ہو جاتا ہے, سخت دل کا مالک ہو جاتا ہے. دوسرا, خون پینے سے انسان کو جزام کی بیماری یہی لگ ہے. جاتی ہے. اور تیسرا, جو خون پیتا ہے اس سے بدبو آتی ہے. اب کہنے لگا مولا ہم بازار سے اگر گوشت لے کر آئیں تو کیسے پتا چلے گا یہ ذبیحہ کا ہے یا مردار کا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا اسے آگ پہ رکھو, سکڑ جائے تو ذبیحہ, پھیل جائے تو مردار. واہ 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 واہ. اچھا, کہنے لگا اگر ذبیحہ ہی شرط ہے, ذبیحہ ہی شرط ہے حلال ہونے کی, تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا. مولا فرماتے ہیں وہ مچھلی کو پانی سے زندہ نکال لیں تو اس کا پانی سے زندہ نکلنا ہی اس کا ذبیحہ ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ذبیحہ تب بنتا ہے جب خون نکل جائے, تو وہ تو پانی سے نکالیں, تو نکالنے سے تو اس کا خون نہیں نکلتا. مولا نے مسکرا کے فرمایا مچھلی کے اندر خون کافی کم مقدار میں ہوتا ہے, جب وہ پانی کے اندر مر جائے گی تو خون پورے جسم میں رہے گا, جس کی وجہ سے وہ حرام ہوگی. لیکن جب پانی سے نکلے گی تو تڑپے گی, تڑپنے سے یہ ہوگا کہ اس کی باڈی میں جتنا بھی خون تھا اس کے سار والے حصے میں آ جائے گا, اور ذبح کرنے کے بعد وہ سار والا حصہ کھایا نہیں جاتا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. بالکل بالکل بات پہنچی؟ صحیح بات. اب اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے اللہ کیا باقی زبانوں کو نہیں جانتا؟ فارسی کو, انگریزی کو, پشتو کو, عربی کو ہی زیادہ جانتا ہے یا عربی سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں, ایسی تو بات کوئی نہیں. کہنے لگا پھر اللہ نے نماز کو عربی میں ہی کیوں رکھا؟ امریکہ میں جو بیٹھا ہے وہ بھی عربی میں نماز پڑھے گا, سیالکوٹ میں جو بیٹھا ہے پاکستان میں وہ بھی عربی میں پڑھے گا, عرب میں جو بیٹھا ہے وہ بھی عربی میں پڑھے گا. تو یہ کیا وجہ بنی؟ حق تو یہ بنتا تھا سرائکی والے نماز سرائکی میں پڑھتے, عربی والے عربی میں پڑھتے, پنجابی والے پنجابی میں پڑھتے. مولا نے فرمایا کیونکہ نمازیں مختلف, زبانیں مختلف ہونے سے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں, الفاظ مختلف ہونے سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. اللہ کو نمازوں میں تبدیلی اچھی نہیں لگتی. اللہ چاہتا ہے جو میری نماز پڑھی جائے وہی پڑھی جائے جو میں نے نازل کی ہے. یہ زبانیں مختلف ہونے سے الفاظ بھی مختلف اور معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اچھا پھر کہنے لگا بتائیے کیا آپ کا اللہ ہر جگہ ہے یا ایک ہی جگہ ہے؟ فرماتے ہیں ہر جگہ موجود ہے. پھر کہنے لگا اگر ہر جگہ موجود ہے تو حق تو یہ بنتا تھا جدھر بھی سجدہ کرو اللہ کو ہی ہو جائے. یہ کیا بات ہے کہ ادھر والے بھی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں, ادھر والے بھی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ مکے میں رہتا ہے. نبی کے اس بیٹے نے فرمایا اللہ مکے میں نہیں, اللہ ہر جگہ پہ رہتا ہے, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے میرے جھکنے والے نظم و ضبط کے پابند ہو جائیں. سب کا ایک ہی مرکز کی جانب جھکنا دلیل ہے کہ ایک کو سجدہ کر رہے ہیں. کوئی مشرق کو جھکتا, کوئی مغرب کو جھکتا, کوئی شمال کو جھکتا, یہ دلیل نہ ہوتی کہ سارے اللہ کو ہی جھک رہے ہیں. کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کسی اور کو. ایک مرکز کی طرف جھکنا دلیل نظم و ضبط کی ہے اور اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے. اب اس نے سوال کیا اچھا اگر اللہ کو نظم و ضبط اتنا ہی پسند ہے تو پھر بتائیے اللہ کو قانون, مذہب, نظم, ضبط, قوانین اتنے ہی پسند ہیں. مشرق سے سورج بھی ایک ہی وقت میں نکالتا ہے, مغرب میں غروب بھی ایک ہی وقت میں کرتا ہے, نمازوں کے اوقات ایک ہیں, تو اللہ نے موت کا وقت ایک کیوں نہیں رکھا؟ کسی کو 10 سال رکھا, کسی کو 50 سال کے بعد مارا, کسی کو 100 سال کے بعد مارا. علی کے لال نے فرمایا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر اللہ ایک ہی وقت سب کے لیے رکھ لیتا تو سارے گناہوں میں زندگی گزار دیتے. یہی کہتے 50 سال کے ہوں گے تو مرنا ہے نا, 49 سال گناہ کر لو, آخری سال عبادتیں کر لیں گے. اللہ نے گناہوں سے بچانے کے لیے موت کا ایک وقت سب کے لیے مقرر نہیں کیا, بلکہ سب کا اپنا اپنا وقت رکھا ہے تاکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور بندے گناہوں سے بچ جائیں. اب سوال سننا امام کے آگے. اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیے باقیوں کو دیکھیں وہ اعمال زیادہ کرتے ہیں, آپ کے شیعہ نمازوں میں بھی کم, روزوں میں بھی کم نظر آتے ہیں, حج کرتے ہوئے بھی کم نظر آتے ہیں, مسجدوں میں شیعہ بہت کم ہوتے ہیں. یہ تب کا بھی سوال تھا, یہ اب کا بھی سوال ہے. اس نے کہا مولا غیروں کے لوگ مسجدوں میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں, آپ کے شیعہ کم تعداد میں ہیں. علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا سنو جعفر صادق کا پیغام, شیطان جانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کامیاب
کامیاب وہ ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ شیطان ہر کسی کو گمراہ ہر کسی کے انداز میں کرتا ہے، شیعوں کو عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان جانتا ہے اعمال کی قبولیت کا معیار ولایت علی ہے نا، انہوں نے علی تو مان لیا ہے، انہوں نے حسن مان لیا ہے، بطول کی صداقت پہ یقین ہے، اب نمازیں پڑھیں گے تو یہی جنت میں چلے جائیں گے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے ان کو نمازوں سے روکو، لیکن تم جتنی بھی پڑھتے جاؤ شیطان تمہیں نہیں روکے گا، جانتا ہے یہ علی کے دشمن ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، اور وہاں جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، اگر علی کی دشمنی میں مرا جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کو۔ اچھا اب اس نے سوال کیا مولا یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اچھے برے کیا یہ مادی ہیں؟ مثلا یہ چیز مادی ہے نا، یہ مادی ہے، وزن رکھتی ہے، کہ یہ مادی ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں۔ تو پھر مولا اللہ قرآن میں کیوں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا؟ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو مادی ہوتی ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تم نے اس ترازو سے مراد کون سا ترازو سمجھا ہے؟ سن بدبخت، اس ترازو سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہماری ولایت پہ اعمال کو پرکھا جائے گا، ہماری ولایت پہ اعمال کو پرکھا جائے گا۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں چل ایک سوال میں تم سے بھی کرتا ہوں، مجھے بتا یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، یہ کون سی نعمت ہے؟ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا ان نعمتوں سے مراد یہی ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ گندم جو یہ پانی یہ روٹی۔ مولا نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے آگے دسترخوان سجائے، جب وہ جانے لگے تو کہے حساب دے کر جا۔ کہتا مولا میں کوئی بخیل ہوں؟ فرمایا اسے بخیل سمجھا ہے؟ تمہاری روٹی پانی کا سوال کرے گا؟ کہتا نہیں مولا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا سن قیامت کے دن اللہ جس نعمت کا سوال کرے گا وہ میرے دادا علی کی ولایت۔ میرے دادا علی۔ بس سامعین محترم ٹائم تمام ہو گیا، یہ روشنیاں بجھ گئیں، رونے کا سامان پیدا ہو گیا، آؤ اس کا ماتم کریں جس کی قبر پہ آج بھی سایہ نہیں ہے۔ تم کربلا جاتے ہو نا، زیارت عاشوراء، زیارت سید الشہداء، زیارت ابو الفضل عباس، یہ ساری مولا صادق نے ہمیں عطا کی ہیں کہ کربلا جاؤ میرے دادا کو یوں سلام کرو، قاسمین جاؤ میرے بچوں کو یوں سلام کرو۔ میں سوال کروں گا مولا اپنے دادا کے لیے تو زیارتیں ہمیں دے دی، کربلا جایا کرو، حسین کی قبر پہ سلام کیا کرو، مولا جنت البقیع میں تیری قبر پہ کون سلام کرتا ہے؟ اشرکم اللہ، ازادار و تابوت کی برآمدگی ہے، استقبال کرنا جیسا حق بنتا ہے۔ جعفر صادق کا ماتم ہے، فقہ جعفریہ کے رئیس کا ماتم ہے، آزاد